अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब की वजह से मज़ीद 45 जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और अब तकरीबन जो जून से जो मानसून की ये जो सिचुएशन बनी और उसके बाद सैलाब आए बलूचिस्तान, सिंध और इवन अब केपी के प्रोविंस में भी, तो अब तक तकरीबन जो अमवात हो चुकी हैं वो 1000 के करीब हैं और इससे कई गुना ज़्यादा जाहिर है कि लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लाखों एकड़ अराजी जो है जहाँ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जो ख़ुद हुकूमत के आदाद शुमार हैं कि अब तक 3 करोड़ 30 लाख जो लोग हैं इससे मुतासर हुए हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, इससे आप अंदाज़ा करें कि कहाँ एक तरफ जनूब में सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला मुतासर हुए हैं, तो दूसरी तरफ स्वात हो, चारसदा, नौशहरा और केपी के प्रोविंस, इवन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ से भी सैलाब से बहुत से इलाके मुतासर हो रहे हैं। शहबाज, जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है, ज़ाहिर है कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता कई हफ्तों की जो गैर मामूली जो बारिशें हुई हैं वहाँ पर तो सैलाब की सिचुएशन हमें पता ही है। जो इस वक्त जो 2 इलाके केपी में चारसदा और नौशहरा वो हाई अलर्ट पे हैं और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दरियाए काबुल है वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो इतलात अभी वहाँ पे मौसूल हो रही हैं। प्रोग्राम में आने से पहले भी कुछ लोगों से वहाँ पर जो मौजूद थे मेरी उनसे बात हुई कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी जो है वो ऑलरेडी दाखिल होना शुरू हो गया है। एक उसके अंदर चीज़ ज़रूर थी कि कल रात से क्योंकि ये चीज़ आ रही थी कि वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आने वाला है, तो इंतज़ामिया ने कोशिश करके कुछ जो लोगों को वहाँ से ज़रूर महफूज मकाम पर पहुँचाया, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अभी अगले कुछ जो घंटे हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। और आपको याद होगा कि इवन 2010 में भी जो सैलाब आए थे उसमें भी नौशहरा और ख़ास करके चारसदा जो मैं वहाँ पे कवर भी गया था तो वो बुरी तरह मुतासर हुआ था। तो सिचुएशन जो है वो अभी मेरे ख्याल में बहुत संगीन है अगर आप सैलाब की बात करें। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ख़ास तौर पर नौशहरा में। लेकिन जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका भी थोड़ी देर पहले कुछ दिन के वक्त एक स्टेटमेंट चल रहा था कि जो इस दफ़ा रेला आया है नौशहरा बल्कि दरिया काबुल के अंदर उसका जो उससे कम है जो 2010 का सैलाब था। एक तो ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोई तबाहकारियाँ नहीं हो रही, बल्कि अब तो आर्मी की डिप्लॉयमेंट का भी पूरे मुल्क के अंदर फैसला हो गया है। डीजी खान के अंदर पंजाब के अंदर से डेरा इस्माइल खान में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के 6 अजला में मिनिमम वहाँ पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट की वहाँ पर उसका डिसीजन हो चुका है। यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, UN ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, उनकी तरफ से भी वो डेली रिपोर्ट्स दे रहे हैं। उसके मुताबिक हम बात तो कर रहे हैं 3 करोड़ 30 लाख अफराद अब तक मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़े समरी ब्रीफली दी है कि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ कम अज़ कम जो 34 अजला हैं कामरान वो अफेक्टेड हैं। 3,60,000 अफराद हैं वहाँ पे। जो अमवात हो चुकी हैं 230 हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं तकरीबन 27,000 हैं और 5 लाख जो मवेशी हैं वो वहाँ पे वो मारे जा चुके हैं अब तक। जो बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ जो इसका लाइव स्टॉक का जो लॉस हुआ है बलूचिस्तान में ज़्यादा हुआ है। सिंध के अंदर 17 अजला के अंदर ये जो है वो फ्लड को हिट किया है फ्लड ने, और सबसे ज़्यादा जो लोग इफेक्ट हुए वो सिंध के अंदर हुए 2.3 मिलियन, तकरीबन 23 लाख अफराद सिर्फ सिंध के अंदर वहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। और उसमें जो डैमेजेस हुए हैं, जो घर वहाँ पे तबाह हुए हैं, तकरीबन 3,70,000 हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 33 अजला हैं और जिसमें 17 अजला के अंदर या 13 अजला के अंदर उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। और पंजाब के अंदर 16 अजला की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बलूचिस्तान, सिंध और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सबसे कम आ रहा है। ये इनिशियल अपडेट्स हैं। अब इसकी जो फाइनल असेसमेंट जो लॉसेस की है वो इस स्टेज के ऊपर उसके बारे में कुछ भी कहना अभी कबल मेरे ख्याल में अभी तो पिक्चर इमर्ज हो रही है। जो इवन इतलात आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स अगर ऑन ग्राउंड देखें, सिंध में भी, इवन बलूचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी तक जो हुकूमती इमदाद है वो नहीं पहुंची। इवन के लोग अपनी मदद आपके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि महफूज मकामात पे चले जाएं। और इस सिलसिले में जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं शहरी रहमान, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि जिस मैग्नीट्यूड का ये डिज़ास्टर है, ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी होता तो शायद वो भी इसे कोप अप ना कर पाता। और उन्होंने एतराफ़ किया कि इस वक्त जो हमें शदीद कमी है कि हमारे पास ज़ाहिर है कि टेंट्स नहीं हैं कि लोगों को प्रोवाइड करें, तमाम लोगों को प्रोवाइड करें। तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जिन इलाकों में स्कूल हैं
مساجد ہیں یا دوسری جو سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ عارضی شیلٹر دیا جائے. تو چیلنج بہت بڑا ہے. دیکھیں کل بھی میں سن رہا تھا جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تو یہ کہا، ظاہر ہے کہ ابھی یہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تاریخ میں شاید اس سے بڑا جو فلڈ ہے وہ آیا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو سکیل ہے اگر آپ دیکھیں کوئی ایک ایریا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب کہاں سوات ہے، کہاں چار سدہ ہے، کہاں سکھر اور کہاں راجن پور، مطلب اس کا آپ میگنیچیوڈ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اکراس دا کنٹری ہے. اور جو میرے خیال میں جو الرٹ رہنے والی بات ہے، کیونکہ 2010 میں بھی کل بھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے جو سیلاب آیا تھا وہ دریاؤں میں سیلاب آنے کی وجہ سے آیا تھا، سندھ جو متاثر ہوا تھا. اور اب اگر یہاں پر ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر دریائے سوات میں، کابل میں، ایون کہ نیلم جیلم جو کشمیر سے آتا ہے وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طغیانی ہے. تو یہ تمام جو دریا ہیں وہ ایونچولی آپ کو پتہ ہے کہ شامل ہوتے ہیں سمندر میں اور دریائے سندھ میں اور پھر سندھ سے ہو کے جاتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو سیلابی ریلے ہیں وہ اتنے بڑے نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ سیلابی ریلے اس طرح بڑے ہوئے تو آلریڈی سندھ کے اندر جو اتنی تباہی مچی ہے تو فردر اگر یہ سیلابی ریلے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا نقصان اس میں ہوگا. ایک جو سندھ سے کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس طریقے سے افیکٹولی لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، ریسکیو اور جو ریلیف آپریشن ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جو وہاں سے کمپلینٹس آ رہی ہیں. بات ٹھیک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان تک پہنچایا جائے، اور جس اسکیل کا یہ فلڈز ہیں، جیسے یہ اوچا کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 62 سالہ جو تاریخ ہے اس میں سندھ اور جو بلوچستان ہے ہائیسٹ جو ان کا رین فال ہوا ہے 62 سالہ تاریخ کا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن کامران اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہیں جو رسپانس ہے ہمارے سیاستدانوں کا، ایک ڈویژن ابھی بھی بڑی ہمیں کلیئر نظر آ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. آلدو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اگلے ہفتے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جس میں ایک فلڈز کے حوالے سے ایک یونانیمس کوئی اسٹریٹجی بنا کے اور اس کے اوپر کام کیا جائے. کیا پی ٹی آئی اس میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ابھی تو غالباً شاید انویٹیشن بھی انہوں نے نہیں دیے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیلی تھون کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جو پی ٹی آئی کا آج کا فیصلہ تھا. تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سیاسی سرگرمی ہے اس کو بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. جیلم میں آج جلسے کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ موقع نہیں تھا کہ سیاست تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ موقع ہے کیونکہ خود کے پی کے اندر بھی بہت زیادہ سیلاب نے تباہی مچائی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں. بیرسٹر سیف کا جو اس پہ رسپانس آیا جو کے پی حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا انقلاب نہیں رک سکتا، 2-3 دن کے لیے بھی نہیں رک سکتا، باقی کام جو ہے وہ چلتے رہے. اور دوسرا مجھے تھوڑی سی حیرانی بھی ہوئی کہ وہ فواد چودھری صاحب نے پری میچورلی آپ جو ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا وکٹری، انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کیونکہ سندھ اور بلوچستان کے اندر، خاص کر کے سندھ کے اندر، انہوں نے کہا کہ اس لیے زیادہ تباہی مچی ہے کیونکہ وہاں پہ کرپٹ گورنمنٹ ہے، لوگوں پر وہ اس طریقے سے وہ نہیں کرتے ڈیولپمنٹ پہ. تو اس کے مقابلے میں پنجاب اور کے پی کیونکہ یہاں پہ گورننس بہتر ہے تو اس لیے انہوں نے بہتر طریقے سے سیلاب کو ٹیکل کیا ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پری میچور ہے. اگر واقعی انہوں نے بہتر طریقے سے ٹیکل کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو کل ہم نے مناظر دیکھے کہ 5 جو لوگ وہ دریا میں پھنسے ہوئے تھے، 5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے. مقامی لوگوں نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی اور یہ اطلاعات بھی آتی رہیں کہ انہوں نے صوبائی جو انتظامیہ ہے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ہیلی کاپٹر بھیج دیں تو ان کو ریسکیو کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہیلی کاپٹر نہ آیا اور 4 جو لوگ ہیں وہ دریا میں بہہ گئے، صرف ایک ہی شخص کو بچایا جا سکا. تو یہ اگر ان کی بہتر حکمت عملی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جس طریقے سے لوگ بہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چودھری چودھری کا ایک اور جو بیان تھا 2 دن پہلے ایک اور ٹی وی چینل کے اوپر، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو دونوں پروونشل گورنمنٹس ہیں کے پی میں اور پنجاب میں، وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو روک سکتی ہیں، اور اس کی طرف انہوں نے باقاعدہ سٹیپ لیا. جو کے پی کے فائنانس منسٹر کل سے وہ میڈیا میں جمعرات کو ان کا بیان آیا اور لوگوں نے سمجھا کہ سیاسی بیان ہے. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ جمعے والے دن ایک لیٹر آ گیا اور خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر ادروائز بڑے ایک ریزنیبل پرسنالٹی ہیں، تیمور سلیم جھگڑا صاحب، بڑی انہوں نے کام بھی بڑے اچھے کیے ہیں، پینشن کی ان کی بڑی ریفارمز ہیں. اس سے پہلے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لیٹر تو آئی ایم ایف کو نہیں لکھا، یہ ایک معمول کی جو کورسپونڈنٹس ہے جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو ظاہر ہے کہ وفاقی گورنمنٹ ہے، رات گئے پریس کانفرنس بھی کی مفتاح اسماعیل صاحب نے، انہوں نے تو یہی الزام لگایا کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو آئی ایم ایف کی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے اور وہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ڈیلے ہو. ڈو یو تھنک کہ یہ لیٹر جو ہے پوٹینشلی انڈرمائن کر سکتا ہے پاکستان کی ان کوششوں کو؟ اچھا، اس کی 2 چیزیں ہیں اس کے اوپر. پہلی اس کی ٹائمنگ ہے.
اگر صرف آپ ٹائمنگ اس لیٹر کی دیکھ لینا تو میرا خیال ہے کہ ایک اٹیمپٹ ضرور ہوئی ہے کہ ایک امپریشن دیا جائے کہ کے پی کی جو حکومت ہے وہ جو اس نے کمٹمنٹ پہلے دی تھی وہ اسے پیچھے ہٹ رہی ہے. آلدو اس خط کے اندر انہوں نے ایکسپلیسٹلی یہ بات نہیں کہی کہ ہم جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے اپنی جو سپورٹ ہے وہ ودرا کریں, ایسا کچھ نہیں لکھا خط کے اندر. خط کے اندر انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایکشنیبل پوائنٹس ہیں جو ایگری ہوئے تھے, جس میں ایکس فاٹا کے لیے پیسے دینے تھے وفاقی حکومت نے, صحت کارڈ تھا جو ایکس فاٹا کے جو شہری ہیں ان کے لیے کچھ 60 لاکھ افراد کے لیے اس کی پیمنٹس تھیں, کچھ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے ایشوز تھے, کچھ اور لائبلٹیز ان کے بقول جو وفاقی حکومت کے ذمہ وہ پے نہیں کر, اس کا انہوں نے تخمینہ لگایا 100 ارب روپیہ. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے, جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں اور لگ یہ رہا کہ 2010 سے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا کہ ہم آپ کو کیش سرپلس دیں. اچھا, یہ ان کا جو لیٹر ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے, اس میں کسی بھی سٹیج پہ وہ سپورٹ ودرا نہیں کر رہے, بٹ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں. شارٹ ٹرم میں تو یہ اس کا امپیکٹ اممیٹیریل ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ کے پی کی حکومت اور باقی جو 3 صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا کہ ہم آپ کو کیش سرپلس دیں گے, اور یہ جو سائننگ آف ایم او یوز تھا یہ آئی ایم ایف کا پرائر ایکشن تھا, یہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. اور اس کے بعد بورڈ کی جو وہ میٹنگ ہے وہ 29 اگست کو کال ہوگی اور وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, ابھی تک تو ہو رہا ہے, میں نے جو چیک کیا ہے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے. اچھا, امیڈیٹلی اس کا امپیکٹ نہیں آ گیا, لیکن لانگ ٹرم کے اندر اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. کیسے؟ اچھا, بات صرف یہاں کے پی تک کی نہیں ہے محدود. انہوں نے پی ٹی آئی نے پنجاب سے بھی کوشش کی کہ وہاں سے بھی خط لکھوایا جائے. اگر پنجابی لیٹر لکھ, اچھا اس میں حقیقت ہے اس کا مطلب ہے تو, کیونکہ مفتاح صاحب تو نے یہ بات کی اور میں نے کل وہاں کے فائنانس سیکرٹری نے بٹ میرے خیال وہاں پہ کچھ سینکٹیٹی پریویل کی اور انہوں نے خط نہیں لکھا. ناظرین, اس کی اہمیت لانگ ٹرم میں کیسے ہے؟ اس سال کا جو وفاقی بجٹ بنا ہے اس کے اندر چاروں صوبائی حکومتوں کی طرف سے جو کیش سرپلس کا تخمینہ ہے وہ 750 ارب روپیہ. کیش سرپلس ایسے ہے کہ صوبوں کے پاس ان کی ضروریات سے زیادہ پیسہ جاتا ہے, زیادہ تر پیسہ 90% آلموسٹ وفاقی حکومت سے ان کو ملتا ہے. ان کا جو حصہ ہے آئین کے تحت, اس میں سے ان کے پاس جو سیونگز ہوتی ہیں اس کو نوشنلی انہیں دکھانا ہوتا ہے, وہ 750 ارب روپے کا اس کا تخمینہ لگایا گیا, جس میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا 414 ارب روپے کا ہے, اس کے بعد سندھ کا 196 ارب, خیبر پختونخوا کا 117 ارب اور بلوچستان کا 73 ارب روپے. اب اگر پنجاب اور کے پی, اس وقت پنجاب نے بالکل بھی کسی ریشنل موو کا حصہ نہیں بنی پنجاب کی حکومت, لیکن کے پی کی طرف سے خط آیا, اگر یہ پیسہ کسی بھی حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا یا کم شو کیا جاتا ہے, کیونکہ لگ ایسے رہا کہ اب اخراجات زیادہ ہوں گے جس قسم کی ملک کے اندر تباہ کاریاں ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے اس کے تحت اوور آل جو پرائمری بجٹ سرپلس ہے دکھانا ہے وہ پاکستان نے 153 ارب روپے ہے. اب اس کے اندر یہ جو کیلکولیشن ہے اس میں یہ 750 ارب شامل ہے, جتنا اس میں سے مائنس ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ 153 ارب روپے کا جو انہوں نے پرائمری سرپلس دکھانا ہے وہ مشکل ہوگا, اور جب وہ مشکل ہوگا تو پھر آئندہ آنے والے جو ریویوز ہیں کامران, اس کے اندر جو پاکستان کی وفاقی حکومت کو پرابلم ہوگی آئی ایم ایف کے ٹارگٹس امپلیمنٹ کرنے میں, یا اور پھر آئی ایم ایف کا دباؤ آئے گا یا اپنے خرچے کاٹے یا نئے ٹیکسز رہے. تو یہ لانگ ٹرم میرے خیال میں جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, جو اگلے ریویو گئے تو شاید یہ جو فلڈ والی سچویشن ہے اس کو بھی ظاہر کنسیڈر کیا جائے گا, تو شاید بہت سے ایسے جو اہداف ہیں جو حکومت نے اگری کیے تھے ود آئی ایم ایف کے ساتھ اس پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے. تو لیٹ سی کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ پاکستان کس پروپوزل پر اس وقت ڈسکشن کر رہا ہے کہ جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں, کچھ جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈیول کیا جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں تو اس سے جو پاکستان کی کم از کم جو معاشی مسائل ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان فلڈ سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت ظاہر ہے کہ ہچکولے کھا رہی تھی, اور ابھی جو اس کا امپیکٹ آئے گا جو یہ فلڈز ہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. ایون ان فلڈ سے پہلے ہی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسے پروپوزل پر اس وقت اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان نے جو بیرونی قرضے ہیں جو واپس کرنے ہیں ان کو ری شیڈیول کیا جائے. اب شہباز, یہ آپ ہی کی خبر ہے, قرضوں کی ری شیڈیولنگ کی بات تو تب کی جاتی ہے کہ
جب آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوں, اور خدا نہ خواستہ یہ تو ایسے مواقعوں پہ کی جاتی ہے جب آپ ڈیفالٹ کے قریب ہوں. اب جب IMF کا پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے, جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, جب پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر اس پروپوزل پر کیوں کنسیڈر ہو رہا ہے؟ کیا ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یا مہینوں میں ہماری جو معاشی مشکلات ہیں اور خاص کر کے بیرونی قرضوں کے حوالے سے وہ بڑھ سکتی ہیں؟ بالکل, پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اس میں کافی زیادہ مشکلات رہیں گی. جو دوست ممالک سے مدد مل رہی ہے, کیسی مل رہی ہے, کتنی افیکٹو ہے, اس کے اوپر تو ابھی تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کے ذمہ قرضہ اس کی مالیت تقریباً 97 ارب ڈالر ہے. ویسے تو نمبر 102 103 ارب ڈالر کا ہے, لیکن جس کو اکنامک افیئرز ڈویژن مانیٹر کرتا ہے اس کی ویلیو ہے 97 بلین ڈالر جو پاکستان کی حکومت نے ادا کرنا ہے. اور ان کا جو ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق 66 ارب ڈالر ہم نے اگلے 5 سال میں اس کی ادائیگیاں کرنی ہے. اس میں سود شامل نہیں ہے. تو اگر آپ سود بھی شامل کر لیں تو یہ رقم جو بڑھ جاتی ہے یہ 75 ارب ڈالر سے زیادہ بن جاتی ہے. اب اس ہفتے کامران ایک اجلاس ہوا اکنامک افیئرز منسٹری میں, جس کو چیئر کیا سردار ایاز صادق صاحب جو اس کے اکنامک افیئرز کے منسٹر ہیں, اور ڈاکٹر عائشہ پاشا جو MOS ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس, وہ منسٹری آف فائنانس کی طرف سے. اس میں یہ بات اس پہ غور کیا گیا کہ کیا پاکستان کو ڈیٹ ری شیڈولنگ کے لیے درخواست کرنی چاہیے یا نہیں. یہ اس کے اوپر غور کرنا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑی خبر ہے. آپ نے اس کو ری شیڈولنگ کے لیے جانا یا نہیں جانا, اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا کہ آپ یہ اعتراف کرنے جا رہے ہو یا آپ نے اعتراف کر لیا کہ آپ کے لیے اب غیر ملکی ادائیگیاں کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے. خیر, اس میں اجلاس ہوتا ہے تو فیصلہ تو یہی ہوا کہ فی الحال اس چیز کو مؤخر کر دیا جائے اور ری شیڈولنگ کی ابھی درخواست نہ کی جائے. کیوں نہ کی جائے اس کی اپنی وجوہات ہیں, لیکن اکنامک افیئرز منسٹر نے بھی کہا کہ یہ کام مت کریں, اور منسٹری آف فائنانس کی طرف سے بھی بعد میں یہی بات آئی کہ اسٹیج کے اوپر جو آپ ری شیڈولنگ کے لیے جائیں گے. اور دوسری سب سے اس کے اندر بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم نے واپس کرنا ہے پیسہ 97 بلین ڈالر, اس کا تقریباً 3 اس کا چوتھائی جو حصہ ہے یا رفلی کچھ 74 بلین ڈالر ایسا ہے جو آپ ری شیڈول کروا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر نہ کر دیں. تو یہ ایک سب سے بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے غالباً حکومت ابھی اس چیز کو مؤخر کری. اس کے اندر جو ملٹی لیٹرل جو جیسے آپ کو ورلڈ بینک کی طرف سے قرضہ ملتا ہے, ADB کی طرف سے قرضہ ملتا ہے, اس کا جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہمارے ذمہ, ٹوٹل جو رقم ہے وہ کوئی 35.5 ارب ڈالر ہے, اور 13.5 ارب ڈالر اگلے 5 سال میں واپس کرنا ہے. لیکن جو ملٹی لیٹرل جو ڈیٹ کی ریسکیجولنگ ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایکسٹریملی پور کنٹری, ہیپک کا ایک سٹیٹس ہے جو زیادہ تر افریقن کنٹریز کا ہے, آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے, تو وہ پاسبل نہیں تھا. تو اس میں ایک تقریباً آدھی رقم تو ویسے ہی آپ کی نکل جاتی ہے, آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے جب تک اس کے کرائٹیریا میں نہیں آتے. دوسرا اس کے اندر جو تھا وہ کمرشل لونز ہیں. یہ کوئی کمرشل ہمارے قرضے کوئی 25 ارب ڈالر کے ہیں. اب اس کے اندر آپ کے یورو بانڈز بھی ہیں, وہ تقریباً 9 ارب ڈالر کے قریب ہیں. یورو بانڈز کے علاوہ آپ نے کمرشل لونز لیے ہوئے ہیں, چائنا سے لیے ہوئے ہیں, کچھ یورپین بینک سے لیے ہوئے ہیں, کچھ گلف بینک سے لیے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ ری شیڈولنگ کروا سکتے ہیں, کیونکہ کمرشل لونز کی ری شیڈولنگ کا گین کا مطلب دیوالیہ ہو گیا, اور اس کی اپنی دیوالیہ ہونے کی بڑی سیویئر امپلیکیشن ہے. تیسرا اس کے اندر پھر آپ کا وہ آ جاتا ہے بائی لیٹرل قرضہ. اب ایک جو چیز بچتی ہے جس کو حکومت ری شیڈول کروا سکتی ہے وہ یہ بائی لیٹرل لون. اب بائی لیٹرل لون جو پاکستان کے ذمہ اس وقت ہے وہ تقریباً 16 ارب ڈالر ہے. اب اس کے اندر بھی آپ کے پاس لمیٹڈ سپیس ہے. بائی لیٹرل کی جو کیٹیگری ہے اس میں جو پاکستان نے ادائیگیاں کرنی ہے 16 بلین ڈالر کے اگینسٹ, اس کو 5 ارب ڈالر کے اگلے 5 سال میں. یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ریسکیجولنگ کے لیے درخواست کر سکتی ہے, اور یہ زیادہ تر جو قرضہ ہے یہ چائنا سے ہے. تو بات پھر گھوم پھر کے چائنا پہ آئی. ٹوٹل تو چائنا نے اس وقت جو پاکستان کو قرضہ دیا وہ تقریباً 27 ارب ڈالر ہے. 27 میں سے ان کا 4 ارب ڈالر کا سیف ڈپازٹ ہے, نہیں رول اوور ہو سکتا, وہ ویسے ہی رول اوور ہو رہا ہے, کائنڈ آف ریسکیجولنگ ہے. اور کچھ 6.5 ارب ڈالر چین کے کمرشل قرضے ہیں جو رول اوور نہیں ہو سکتے. تو بچتا یہ 16 ارب ڈالر کا پول ہے. چائنا سے آپ کتنے, اور باقی آپ کے جو دوست ممالک ہیں, چائنا آپ کی پہلے ہی مدد کر رہا ہے, سعودی عرب کی آپ کو پتہ ہے کہ 3 بلین ڈالر جو ڈیو ہے اس کو بھی جو شارٹ ٹرم ہے وہ اس کو بھی وہ رول اوور کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ جو آپ نے بات کی ہے جو ری شیڈیولنگ کی, یہ آپ کو اگر یاد پڑتا ہو کہ 9/11 کے بعد ظاہر ہے کہ مشرف صاحب پھر ویسٹ کی ڈارلنگ بن گئے, تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ہماری معیشت کو اتنی اچھی تو نہیں تھی. تو جو پیرس کلب ہے یعنی کہ جس میں یہ مغربی ممالک, ترقی یافتہ ممالک جو آتے ہیں,
تو انہوں نے اس وقت پاکستان کو ایک فیور دینے کے لیے, مشرف رجیم کو فیور دینے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سال کے لیے پاکستان کے قرضے ری شیڈیول تو کیے تھے, تو اس کی نظیر تو موجود ہے. دیکھیں وہ پیرس کلب ابھی بھی کر سکتا ہے. پیرس کلب کی ایک کنڈیشن ہے کہ پیرس کلب جو ہے, ایک تو پیرس کلب نے بھی ری اسکیجولنگ کی ہے کرونا وائرس کے بعد, اس کا پاکستان نے بینیفٹ لیا اور وہ تمام دنیا کے ممالک کے لیے تھا. ہم نے پیرس کلب کی ری اسکیجولنگ کے ذریعے 3.7 ارب ڈالر کی 3 سے 4 سال کی ریلیف لی ہے. لیکن ابھی اگر آپ نے پیرس کلب کے پاس ری اسکیجولنگ کے لیے جانا ہے تو اس کی جو بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کمرشل لونز کو بھی ری اسکیجول کروائیں. تو کمرشل لونز کو آپ ری اسکیجول کروا نہیں سکتے. یورو بانڈز کی جیسے آپ پیمنٹ روکیں گے آپ دیوالیہ ہو جائیں گے, تو آپ کی ایل سی ان ادر ورڈز ابھی جو یہ پروپوزل ہے وہ نان سٹارٹر ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ شہباز شریف اسی ہفتے قطر کے دورے پر گئے تھے, تو کیا جو ان کا دورہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد حاصل ہوا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی ہفتے وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ کیا. یہ دورہ اہم تھا کیونکہ قطر ان ممالک میں شامل ہے جن کی طرف پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس مشکل صورتحال میں جو پاکستان کی معاشی جو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے وہ ہماری مدد کریں گے. یہ اطلاعات بھی آتے رہیں کہ شاید قطر جو ہے پاکستان کو 2 ارب ڈالر دے گا. اس کے علاوہ اس دورے میں کم از کم ایک بات ضرور سامنے آئی کہ قطر کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ پاکستان میں کوئی 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. تو شہباز آن دا فیس آف اٹ یہ خبریں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اچھی خبریں ہیں کہ شاید قطر جو ہے پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے اندر بڑا کویسچن یہ ہے نمبر 1 کہ اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو $2 بلین کی بات ہو رہی ہے وہ $2 بلین ہمیں کس مد میں ملیں گے, کیا ہمیں وہ قرضہ دینے جا رہے ہیں. دوسرا جو $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ کیا انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ہم اپنے پروگراموں میں بھی ڈسکشن کرتے رہے ہیں کہ ایک پروپوزل تو یہ ہے کہ UAE ہو یا قطر ہو, ہم ان کو جو اپنے حکومتی ادارے ہیں جو اثاثے ہیں ان کے شیئرز بیچنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی اس کی تفصیل ہے کیا؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ 2 ارب ڈالر کی جو بات ہو رہی تھی, ایک امید تھی کہ 2 ارب ڈالر کیش مل جائے گا پاکستان کو. وہ تو مفتاح اسماعیل نے مجھے 2 دن پہلے بتایا کہ قطر سے فوری طور پر $2 بلین کیش نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو کیش ملا, نہ قطر سے ملا, اور نہ ہی سعودی عربیہ سے کیش ملا. تو کیش کو تو بالکل آپ ایکویشن سے سائڈ پہ کر دیں. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا یہ جو ابھی انویسٹمنٹ ہے کدھر ہوگی, کیا یہ کوئی نئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ ناظرین 14 مئی 2019 کو ایک خط لکھا قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے, جس کی طرف سے ابھی یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ وہ پاکستان سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور اس خط میں وہ کیا کہتے ہیں, اس میں وہ کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جہاں پہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے. ہم بات کر رہے ہیں مئی 2019 سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت. جو ایریاز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے اس میں وہ چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, جی بی میں اور خیبر پختونخوا میں ٹورزم کے شعبے میں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ اسلام آباد, کراچی اور جو لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں پاکستان کی, اس کی مینجمنٹ میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے. تیسرا انہوں نے جو چیز آئیڈینٹیفائی کی وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کی ہے پورٹ قاسم ہے وہاں پہ ایک وہ فریٹ ٹرمینل بنانا چاہ رہے. اور چوتھی چیز اس خط کے اندر یہ تھی کہ جو 2 LNG پاور پلانٹس PMLN کی حکومت میں لگے تھے اس کی وہ خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں. یاد رہے ہم بات کریں مئی 2019 کی, تو فاسٹ فارورڈ کامران ہم آ جاتے ہیں 2022 میں. ابھی جب وزیراعظم صاحب گئے ہیں تو وہاں پہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں انہوں نے دوبارہ آپ کے اوپر ٹیبل کے اوپر رکھ دی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ LNG پاور پلانٹس قطر کو آفر نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کی پرائس ڈسکوری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اسٹیج کے اوپر. اب جب پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا تو انہوں نے جو چیز آپ سے مانگی, انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, ہم پورٹ قاسم کا جو ٹرمینل ہے وہاں پہ اپنا ایک ٹرمینل لگانا چاہتے ہیں, اور ہم LNG کے پاور پلانٹس لگانا چاہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو وہی چیزیں ہیں جو آج سے وہ 3 سال پہلے کر رہے تھے. لیکن اس میں ایک نئی چیز تو تھی جو ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ہم شاید چاہ رہے تھے کہ PIA کے 51% شیئرز جو ہیں وہ قطر کو بیچ دیں. تو کیا قطر ایئرپورٹ مینجمنٹ میں تو انٹرسٹڈ ہے, کیا PIA کے شیئرز خریدنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے؟
جو مفتاح اسماعیل نے کہا، انہوں نے کہا کہ روزویلٹ اور پی آئی اے کے اوپر قطر سے بات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا. آلدو ہم نے جو وزیر اعظم صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی قطر جانے سے پہلے، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ دونوں چیزیں قطر کو آفر کی جائیں گی اور 51% سٹیکس آفر کیے جائیں گے. اس کے بعد میں نے ایکسکلوسیو سٹوری کی تو اس کے بعد کسی گورنمنٹ آفیشیل کی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ ہاں یہ چیز آن دا بورڈ ہے کہ وہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جس کے اوپر بات نہیں ہوئی وہ یہ کہ جو ایل این جی کے جو بقول مفتاح اسماعیل کے کہ ایل این جی کی جو ہماری ابھی ڈیل ہے قطر کے ساتھ، اس کی ایکسٹینشن کے اوپر ان کے بقول بات نہیں ہوئی. اور لاسٹلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے ریلیٹڈ پاکستانی کمپنیز ہیں اس میں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ اس میں بھی بات نہیں ہوئی. اگر وہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے جو مفتاح اسماعیل نے کہا وہ اس صورت میں ہوگا اگر یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی لسٹ کی ہیں وہ مٹیریلائز نہیں ہوتی. ایل این جی پاور پلانٹس نہیں لے پاتے، وہ ایئرپورٹس میں وہ سرمایہ کاری نہیں کر پاتے. بٹ باٹم لائن ناظرین یہ ہے بریک میں جانے سے پہلے کہ یہ جتنی بھی قطر کی طرف سے آفر ہے یہ کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں. جو ایگزسٹنگ پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر یہ سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان کو لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. رہے ہیں ڈو یو تھنک کہ یہ میٹیریلائز ہو پائے گا امیڈیٹلی، جو ہماری اکانومی کو ڈالرز چاہیے وہ ہمیں مل پائیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشائند بات ہے، یہ ایک ڈائیلاگ جو قطر سے 4 برس سے چل رہا ہے اس کی کنٹینیویشن ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 4 سال پہلے جب میں اس کو لیڈ کر رہا تھا تو قطر نے تقریباً $10 ارب کا ہمیں انڈیکیشن دی تھی ڈیفرنٹ سیکٹرز میں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے کچھ اپنی ترجیحات سیاسی اور ٹیکنیکل کی وجہ سے اس کو مٹیریلائز نہیں کر پائی. اب انہوں نے غالباً یہ ہماری کیپیبلٹی بھی دیکھی ہے اور انہوں نے ایک $3 بلین انہی سیکٹرز کے اندر دوبارہ سے انڈیکیٹ کیا کہ ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے لیے یہ ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ یہ لون نہیں ہے. پاکستان کے لیے ترجیح ہونی چاہیے ایسے ملک میں جہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کے میں بتاتا چلوں کہ یہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی سے آئے گی جو کہ ان کا سوورن ویلتھ فنڈ ہے. تو یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ نئی فیکٹریاں لگا رہے ہوں گے. وہ چلتے پروجیکٹس جہاں پر پروفٹ کمایا جا سکتا ہے وہ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور ان کی ایکسپینشن ان کی اسٹریٹجی ہے کیونکہ انہوں نے جو ویسٹ میں ریل اسٹیٹ میں پیسہ ڈالا تھا کووڈ کے زمانے میں اس میں خاصا نقصان ہوا تو وہ باقی جگہ ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو ترجیح بنائیں اور جتنی جلدی ہم ڈیلیجنس کر کے شیئرز کی قیمت نکال کے ایک ویلیو پروپوزیشن ٹیبل پہ رکھیں تاکہ قطر اس کے اندر سٹیک لے سکے. یہ تو اس کی ایک جو مین پہلو ہے. اس کے اندر جو ایشوز ایک دو میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ ایک تو ہماری بیوروکریسی سے اگر یہ کرتی ہے تو ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ورلڈ کلاس فائنینشیل مینیجر اور لائرز چاہیے جو اس کو کوئکلی لے جا سکیں. گورنمنٹ نے یہ جو انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز کا ایکٹ پاس کیا ہے اس کے تحت یہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن ہے. حکومت کا ایک ایسٹ ہے، اس کے کچھ شیئر ہم ایک اور حکومت کو دے رہے ہیں. جب میں نے اس کی بات کی تھی عمران خان صاحب اور کیبنٹ ممبرز سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمپیٹیٹو پرائسز پہ دیں گے نہ کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کریں. ہم نے قطر کو اس پہ بھی منا لیا تھا. انہوں نے کہا اگر آپ پروسیس کو سپیڈ اپ کر پائیں تو ہم بڈ کر دیں گے اور اس میں انٹرسٹنگلی سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ تھا یہ ایل این جی پلانٹس میں اور 1-2 پروجیکٹس میں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کو جلدی کرنا چاہیے. ہم کتنے لائق ہیں کہ ہم پچھلے 3 سال میں اس چیز کے اوپر کوئی پروگرس نہیں دکھا سکے. اور یہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی والی جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ جی ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چلتے پروجیکٹ میں پیسہ ڈالیں، منافع بنائیں اور آگے چلیں. جو ہر کوئی ساورن ویلتھ فنڈ کرنا چاہے گا اس نے اپنے جو اس کے اسپانسرز ہیں ان کو انہوں نے ڈیویڈنڈ دینا ہے. بٹ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک اس کے لیے کیا اس طرح کی انویسٹمنٹ فائدے میں ہے؟ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو اگر جو پیسہ آج وہ ایز این انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو 1 سال بعد اس کا وہ ڈیویڈنڈ باہر لے کے جائیں گے تو کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا 1-2 سال بعد یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمیں انفلو چاہیے ڈالر کا، چاہے ریزروز میں چاہیے یا ہمارے باقی اخراجات میں چاہیے، اس کے لیے لون سے تو شہباز صاحب یہ بہت اچھی پروپوزیشن ہے کیونکہ ایک تو یہ لانگر ٹرم ہے. مین پرنسپل ہمارے پاس رہے گا، اس کو آپ نے واپس نہیں کرنا انلیس کہ وہ بیچنا چاہیں اس کو کسی اور پارٹی کو. اگر آپ کسی اور کو بھی بیچ دیتے ہیں تو کم از کم ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے.
آپ کی دوسری بات بالکل بجا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو سٹرگل کر رہا ہے اپنی ایکسٹرنل پیمنٹس میں، جب آپ نے ڈیویڈنڈز کو باہر لے کر جانا ہے پیسوں کو تو ڈالرز میں لے کر جانا ہے، اور ایک تو رسک وہ لے رہے ہیں آپ کا کیونکہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت والیٹائل اور ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا، آدھا وقت انٹرنیشنل کمپنیوں کے میرا یہی مسئلہ ہوتا تھا، میں اسٹیٹ بینک سے ریزالو کرتا تھا بیکاز اسٹیٹ بینک ہرڈلز کریٹ کرتا تھا کہ آپ ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے پیسہ۔ اب یہ ایک چیلنج ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج نکلے گا، لیکن قطر ایک امیر ملک ہے، وہ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیویڈنڈ۔ اگر پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس سال وہ نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ہولڈنگ پاور ہے۔ اگر ایسٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اگر ایسٹ کی ویلیو نہیں بڑھ رہی اور کمپنیاں منافع سے نیچے جا رہی ہیں، پھر ایز این انویسٹر میں سوچوں گا کہ میں اپنا پیسہ نکالوں۔ سوال ہارون صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ اس پر ایگزیکیوٹ ہم کب کریں گے؟ دیکھیں 2019 کا وہی بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہی پروپوزل دوبارہ سے قطر کی حکومت نے ہمارے سامنے رکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر سیاست بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم معاشی مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں ڈالرز چاہیے، تو جب اپنے جو ہمارے اثاثے ہیں ان کے حصے بیچنے کی بات آتی ہے تو لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ پاکستان کے جو قومی اثاثے ہیں اب ان کو اونے پونے داموں بیچ رہی ہے، تو یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے، لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ پریکٹیکلی آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل جو ہے وہ لائٹ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ہم کنونس کر پائیں گے اور یہ میٹیریلائز ہو پائے گا؟ یہ سیاسی کنسنسس کے بغیر اور اداروں کو الائن کے بغیر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے بے شک ہمارے پاس قانون ہے، اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا جائے گا، میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس وقت ہمیں کانفیڈنس لے کے کہ حکومت کو ضرورت ہے، چاہے ٹریک 2 میں کرے، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو میں نے کہا ہے کہ اگر بیوروکریسی کو دے دیا وزارت کو تو وہاں تو نہ کیپیبلٹی ہے، نہ وہ ڈر کے مارے سائن کریں گے ابھی بھی کہ کوئی پتہ نہیں ابھی الیکشن آ جائے، حکومت بدل جائے، کل کو ہمیں اس کا مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ یہ اس کا پولیٹیکل اکانومی کا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ایک کنسنسس ہو کہ ان اداروں کو ہم انسولیٹ کر کے، جیسے ایک انٹرنیشنل بینک کو دے دیا، انہوں نے ٹرانزیکشن کی جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ دو چیزوں پہ پاکستان کنسسٹنٹلی سٹرگل کر رہا ہے اور ہمیں اس کو دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کرتی، ایک ایسٹ پرائسنگ، ایک ایسٹ ٹرانسفر، اور جب ٹرانسفر ہو بھی جاتا ہے تو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہماری بہت ویک ہے، جو ہم ایسی لاتے ہیں اگر اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں تو اگر تو کورٹ کچہری میں چلا گیا پھر تو وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ ہمیں جو میرا اینڈ میں میسج یہ ہے کہ اگر پاکستان نے میسج دینا ہے کہ ہم ایک قابل ہیں ڈیل کرنے کے، تو ہمیں ان میں سے ویلیو ڈزنٹ میٹر، ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو تجربہ بھی ہو، بھلے $500 ملین آئیں لیکن دنیا کو اعتبار ہو کہ ہم ایسن طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے پرائسنگ کی جو بات کی ہے، اب جو ایل این جی پاور پلانٹس ہیں یہ 2019 میں قطر نے بھی مانگے، جیسے آپ نے فرمایا سعودی عرب نے بھی، ابھی پھر دورے پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو جو بریفنگ دے ان کا جی نہیں اس کو رہنے دیں، ابھی اس کی پرائس ڈسکوری نہیں ہوئی، ہم نے پھر اس کو آف لسٹ کر دیا، وہاں پہ قطر نے کہا نہیں ہمیں ایل این جی پاور پلانٹس چاہیے، تو ہمارا ریلیکٹنس ہمارے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور قطر کیوں آپ سے بار بار مطالبہ کرے کہ یہ دونوں ایل این جی پاور پلانٹس ہمیں بیچیں؟ نہیں جی، قطر کے 4 سیکٹرز میں انٹرسٹ ہے، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا تھا۔ ایک تو وہ ہمارے ایئرپورٹس کو ایک کمپنی بنا کے اس میں شیئر لینا چاہتے ہیں، ان کا تجربہ ایوییشن میں اچھا ہے۔ اگر آپ کو میں بتاتا چلوں، ہیتھرو ایئرپورٹ کے وہ اس وقت میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں، 26% ان کی اونرشپ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انرجی سیکٹر میں لینا چاہتے ہیں، یہ 2 پلانٹ نئے ہیں اور اس کے اندر ریٹرنز کلیئر ہیں، مشینری اچھی ہے، تو انہوں نے اس کو شارٹ لسٹ کیا۔ اب جب یہ کیوں نہیں ہو پا رہے، کیونکہ یہ پنجاب صوبے کے اندر ہے، اس میں جو زمین وغیرہ دی گئی ہے ابھی بیلنس شیٹ میں اس کے کچھ ایشوز تھے اور وہ بیوروکریسی ان ایشوز کو بڑھا چڑھا کے بتا رہی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آج اب کے پی ایم جی سے کہیں وہ 30 دن کے اندر ان کی قیمت لگا کے بکس کو ٹھیک کر دے گی، لیکن یہاں جو اس وقت سگنل دیا جا رہا ہے، تیسری یہ بات ہے کہ یہ پلانٹ چین کے تعاون سے لگے تھے، تو ایک اس کا سیاسی پہلو ہے کہ چین نے لگائے اور آپ نے آگے ان کو بیچ دیا، حالانکہ یہ ایل این جی تو پلانٹس تو ہم نے پی ایس ڈی پی سے فنڈ کیے تھے نا، یہ سی پیک کا جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ حصہ تھے جو بھکی اور حویلی بہادر شاہ تھے۔ ہمارے پاس کم ہے، اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اعلان ہوا
کہ وہ $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے. اب اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد بن سلمان فروری 2019 میں پاکستان آئے تھے تو کوئی $18 سے $20 بلین کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی تھی. وہ سرمایہ کاری تو ہوئی نہیں. تو اس میں بھی آپ کوئی آپٹیمسٹک ہیں کہ چلیں $1 بلین ہی صحیح یہ سرمایہ کاری ہو پائے گی, ہم کامیاب ہو پائیں گے اس میں؟ جی کامران, پہلے تو آپ یہ بات دیکھیے کہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے جو ملک 20 سے 21 ارب کی بات کر رہا تھا اب وہ 1 ارب پہ آ گیا. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے, اور لوگوں نے اپنا رسک ایپیٹائٹ بہت گھٹا دی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سعودی عرب کا بھی ساورن ویلتھ فنڈ ہے جس کو وہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کہتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کوئی لسٹڈ کمپنیوں میں اگر شیئر خرید لیں تو وہ آسان ہے کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کے ایک ایسٹ کو, روزویلٹ کو, پی آئی اے کو ایک ہماری وش لسٹ تو ہے, خاص طور پہ لاس میکنگ کو. اس کے اندر ہمارا ملک تیار نہیں ہے اور ہمیں اس کا ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو تو ایک زمانے میں کنونشن سینٹر کی بھی بات ہوئی تھی, ایک زمانے میں ہوٹلز کی بھی بات ہوئی تھی. ہم ابھی تک پرائیویٹائزیشن کے تھرو صرف سروسز انٹرنیشنل ہوٹل بیچ پائے ہیں. طرح طریقے انسان گورنمنٹ آئی تھی اصلاحات کے نام پر, اور وہ بھی اپنے جو بھی دور اقتدار ان کا رہا تقریباً 4 سال, تو ایک بھی وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں کر پائے, وچ از انفارچونیٹ. سو لیٹس سی کہ کب ہم اس جو ڈیڈ لاک ہے اس کو بریک کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ضروری ہے. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.